वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सियासत पर। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो दरख्वास्त थी कि TLP के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, वो वफाकी हुकूमत को मिल गई। आज काबीना का इजलास हुआ और उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने भी इस हवाले से मंजूरी दे दी है। ये इसके बाद बताया गया है कि वज़ीर दाखिला को भिजवा दी है सब तफसील, और अब वहाँ से जवाब का इंतज़ार है। ये बताना ज़रूरी है कि ये जो पाबंदी लगेगी, इसको कानून के तहत हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रेफरेंस भेजना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल जाएगी तो जमात पे पाबंदी लग जाएगी। TLP के हवाले से माजी में भी इस तरह की कोशिशें तो हुई, मगर वो नाकाम रहीं, और हर पिछले 2 इलेक्शंस में उन्होंने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया। उनके कैंडिडेट्स इस वक्त पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। तो ये अभी प्रोसेस जो है शायद इतनी जल्दी ना ख़त्म हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो वफाकी हुकूमत के साथ इस वक्त चपकलिश चल रही है। आज भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने कोशिश की, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी उनको मिला, मगर उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई इमरान खान साहब से। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त काबीना का मसला भी मौजूद है। बल्कि इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो में एक वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब एक दरख्वास्त भेज दें तो उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या वो संजीदा थे? क्या ये उनकी हुकूमत की पॉलिसी है या उनका ज़ाती ख्याल है? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब, मुमलिकत हैं बराए ख़जाना और रेलवे, और हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, तो आज वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है इस हवाले से, व्हाट आर द डिटेल्स? अब जो दाखिला की वजारत है वो इस हवाले से उनका क्या प्रोसेस है इसमें या रोल है, क्योंकि इवेंचुअली तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब आपको भेजना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका पस मंज़र जानती हैं कि पंजाब हुकूमत पिछले दिनों से जिस तरह एक एक्शन ले भी रही है ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने ही तजवीज़ पर आज वफाकी काबीना में ये एजेंडा दिया गया था, और फिर ये प्रिस्क्राइब करने का एक फ़ैसला आया था जो कि आज लिया गया है वफाकी काबीना की तरफ से। तो ये बाकी आगे का प्रोसीजर, आई एम नॉट इंटायरली फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट श्योर व्हाट द नेक्स्ट लीगल स्टेप्स आर, बट वफाकी काबीना की हद तक आज फिर ये फ़ैसला लिया गया है जी। और आगे यकीनन एक एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है। और काबीना में कोई आज इस हवाले से तफसील, देखिए, एक मुत्तफ़िका कोई एविडेंस प्रोवाइड किया वो गया? सारा जी वो सारे तो ये सब दिखाना नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो फैक्ट्स आए थे उसी के बुनियाद पर बात हुई, तो उसमें एक डिटेल्ड अकाउंट था ऑफ द वेरियस वायलेशंस, जो मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं, जो आम शहरियों की शहादतें हुई हैं, दीगर जो वाक़यात हैं, तो वो ग्राउंड्स मौजूद थे। और यकीनन ये किसी को भी, और इस बात पर भी ज़ोर था कि इत्तफ़ाक भी था कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह किसी भी कॉज़ के नाम पर इस तरह यरगमाल बना सके रियासत को, या दहशत गर्दी या किसी भी किस्म की वायलेंस प्रोपेगेट कर सके जी। बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा साहब, आपने बिलाल साहब की बात सुनी। सर, ऑब्वियसली TLP का हमने पिछले दिनों में, क्या पिछले सालों में हम कह सकते हैं हरकतें देखी हैं। हमेशा एक तशद्दुद का एलिमेंट रहा है उनकी प्रोटेस्ट में, बट सर अभी भी बहुत से लोगों का ये खदशात हैं कि पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव डिसीजन बहुत आसानी से हो जाता है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो कोई ऐसे ही होती है, नए नाम से वो सामने आ जाएंगे। आपने पार्टी बैन कर दी, उसके पीछे जो सोशो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं देखा। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन। कुछ जल्दी में इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि बैन करने का फैसला किया, ये तनकीद हो रही है। शुक्रिया। इसकी तहरीक लब्बैक की TLP की एक तारीख़ है। उस तारीख़ में मुझे वो वक्त याद है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस खोसा और आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा
تحریک لبیک نکل آئی سڑکوں پر. آسیہ بی بی والا غالباً کیس تھا جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, تو اس کے ریاکشن میں یہ باہر آ گئے تھے, اور باہر آ کر انہوں نے وہی فتوی بازی شروع کی اور عمران خان صاحب, کھوسا صاحب اور آرمی چیف کے اوپر انہوں نے فتوے لگا دیے. تو جب یہ معاملہ درپیش آیا تو میں اس وقت سینٹ میں تھا, کھڑا ہوا وہاں پر, اور حالانکہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی مخالفت تھی اس وقت, لیکن میں نے اس وقت یہ پوزیشن لی کہ آئین کے اندر ایک پروسیس پرووائڈڈ ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کفر کے فتوے بانٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے اس کے نقصانات دیکھے ہیں. سری لنکن ایک شہری سیالکوٹ کی سڑکوں پر جو ان کے ساتھ ہوا, پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی. پھر ہم نے سوات کے اندر ایک صاحب تھے جو غالباً لاہور یا سیالکوٹ سے وہاں پر چھٹیوں کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا. اسی طرح ایک نوجوان بچہ, مشال اس کا نام تھا, اور خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی, غالباً مردان کی یونیورسٹی تھی, جہاں پر ان کے ساتھ ان کی جان گئی اس طرح کی ایکوزیشنز میں. اسی طرح بستونگ میں واقعہ ہوا, سندھ میں واقعہ ہوا. تو یہ جو پرتشدد لوگوں کا قانون کو ہاتھ میں لینا, یہ باقاعدہ ایک طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا تھا. اب ان کے نعرے اگر آپ دیکھیں, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, تو عدالتیں, انصاف کا نظام, یہ سارا تو ایک طرف ہو گیا, اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی عدالت لگائی, خود ہی فیصلہ دیا اور لوگوں کو زندہ جلا دیا. اس رویے کی تو کسی صورت کسی بھی ملک میں, کسی بھی سوسائٹی کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس وقت میں نے یہی پوزیشن لی کہ آئین میں ایک طریقہ کار پرووائڈڈ ہے. آرٹیکل 17(2) کے تحت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے. ابھی جو وفاقی کابینہ کے فیصلے سے آپ نے آگاہ کیا, بلال بھائی نے بات کی, مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم لاء کے تحت اس کو صرف پروسکرائب کیا ہے یا یہ ریفرنس بنا کر آرٹیکل 17 کے تحت سپریم کورٹ بھیجیں گے یا نہیں. اگر آرٹیکل 17 کے تحت یہ سپریم کورٹ بھیجا جاتا ہے, جو ایک طریقہ ہے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا, تو اس میں وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجتی ہے, اور اس ریفرنس کے نتیجے میں پھر پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کیا اس ریفرنس کے ساتھ جو شواہد لگائے گئے ہیں, کیا ان کے اندر اتنی جان ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کیا جا سکے. تو میرا تو اس وقت بھی یہی موقف تھا جب عمران خان صاحب سیاسی حریف تھے, ان کے اوپر جب فتوی بازی کی گئی, میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ غلط ہو رہا ہے, ان کو بین ہونا چاہیے. اس پرتشدد رویے کی, ان کارروائیوں کی سیاست اجازت نہیں دیتی, اور یہ ایک سیاسی جماعت کا شیوا نہیں ہے. آج بھی میری وہی پوزیشن ہے, آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں. دیکھیں, میں بڑا آسانی سے اس کو, اپوزیشن میں ہوں نا, بہت آسانی سے ان کے لیے خلاف استعمال کر سکتا ہوں, بہت آسانی سے. لیکن ہم نے نتائج دیکھے, احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا, بالکل ہم نے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے دیکھا. تو میری تو دیگر اپوزیشن کے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اس معاملے میں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہم نے بتدریج پچھلے 10 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے, اس کے اندر ہم نے لوگوں کی جانوں کو ایٹ رسک کیا ہے. اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ دیکھیں اب ہر دفعہ آپ لوگوں کی جو کریشن ہے وہ گلے پاکستان کی ہی پڑتی ہے. بالکل, عام لوگوں کا اس میں لیکن آپ تحریک طالبان ہو افغانستان یا یہ ٹی ایل پی ہو, لوگ کہتے رہ گئے آپ کو کہ جناب کو مہربانی کریں, یہ لسانیت کے نام پر اور مذہب کے نام پر آپ جب اس طرح کی تحریکیں شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں, مسالہ ڈال دیتے ہیں, تو پھر وہ قابو کسی کی بھی نہیں رہتی. تو اب وہ فوٹیجز بھی ہمیں یاد ہیں جہاں پہ پیسے بانٹے جا رہے تھے. تو آئی تھنک ہم سب کو اس کے اندر, ٹھیک ہے ان سے میرے بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سی چیزوں کے اوپر اس پہ آپ کی آج جان بخشی ہے. بلال صاحب جلدی سے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کہ یہ اینٹی ٹیررزم لاء کے تحت ہے یا یہ ابھی جی دیکھیے جو آج کے کابینہ کا فیصلہ ہے یہ پیورلی لمیٹڈ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو قلعدم قرار دینا, پروسکرائب کرنے کی حد تک ہے. جو اگلی اسٹیپ ہے دیٹ ڈز ناٹ نیسیسرلی مین کہ وہ نہیں ہوگا, مگر آج یہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا تھا اور پھر 6 مہینے بعد ریورس کر دیا. نہیں مگر دیکھیے ایگزیکٹو فیصلہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے. مگر ایٹ دس اسٹیج تو پہلے آپ نے پروسکرائب ہی کرنا تھا نا, وہ تو پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کے اوپر یقیناً غور ہوگا.
مگر اس ٹائم پر آپ صحیح کہہ رہی ہیں 2021 میں پہلے پرسکرائب کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ضمانتیں لے کے کچھ گارنٹیز مان کر اس ٹائم پہ ریورس کیا گیا تھا. مصطفیٰ صاحب کچھ اپنا سر ہلا رہے تھے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ رسم جو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ٹیررزم لا کے تحت بین کریں گے, یہ غلط ہے. ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار, حکومت کے پاس یہ اختیار سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. ایم این ایز کدھر جائیں گے جو ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کرے, اور فل کورٹ, پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے کرے. اگر حکومتوں کو ہم نے یہ اختیار دے دیا تو یہ تو ہر چوتھے روز کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہوں گے. ان کا تو بس چلتا, ان کا بس چلے تو تحریک انصاف کو صبح کر دیں سر. تو نہیں ایسا ہوتا تو پھر آج پھر وہ فیصلہ ہوتا نا. تو یہ تو کہنا آسان ہے. دیکھیے یہاں پر ایک موقع نہیں ملا, نہیں تو آپ نے کر دینا تھا. نہیں موقع کیوں نہیں ملا, ہم کابینہ میں بیٹھے ہوئے نا. سمری آپ اگر اتنا ہی ایسا ہی ہوتا تو پھر وہی سمری بنی ہوتی. دیکھیے مگر یہاں پہ یا تو آپ کوئی دیکھیے ٹی ایل پی کے پچھلے دنوں میں اور پچھلے سالوں پر جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس دفعہ بھی فرینکلی جس طرح کی, معاف کریے گا بٹ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط کیا ہے, وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو قانون جو کا پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کرے. نہیں مگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اس کی شکیں اور اس کی جو آپ نے کنڈیشنز ہیں وہ اسپیلڈ آؤٹ ہیں. ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کی حکومت نے اور پولیس کے تھرو ایک باقاعدہ کیس آف انسیڈنٹس بنایا, ٹیررزم کا کیس بنایا, اس کے واقعات کی نشاندہی کی, اس کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی متعلقہ شکوں کے تحت ہی اس کو پرسکرائب کرنے کا انہوں نے درخواست دی جو کابینہ نے آج اپروو کی. Now whether that precludes the other possibility جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, frankly I don't know the legal position to comment on that. I think that they may not be mutually exclusive, maybe they're both possible, but آج اس حد تک ایک اس تنظیم کی اس کو قلعدم قرار دینا, دہشت گردی کی بنیاد پر دینا, یہ ایک یونانیمس فیصلہ آج کابینہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلال اظہر کیانی صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے. مصطفیٰ صاحب, ایک طرف تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اور ایک طرف جو ہمارا جس کہتے ہیں نا سیاست کے ساس بہو کا جو شو چلتا رہتا ہے, پھر پی ٹی آئی والے نئے وزیر اعلیٰ ہیں, جیل کے 2 چکر لگا چکے ہیں, ابھی تک ان کو اجازت نہیں ملی ہے. اور سنا ہے کل آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے طارق فضل چودھری صاحب, انہوں نے کوئی نئی تھیوری دی ہے. ابھی بلال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن دے دیں, ہم بنی گالا شفٹ کر دیں گے. ملاقات تو کرواتے نہیں ہیں جیل میں. میرے خیال سے فرتے جذبات میں کہہ گئے, اور انہیں شاید اندازہ نہیں تھا, یا شاید انہوں نے واقعی اپنے آپ کو انہوں نے حکومت سمجھنا شروع کر دیا ہے. بلال صاحب سن رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہیں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا یا کہیں اخبار میں کوئی خبر چھپی کہ آج سے کچھ دن پہلے جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو گیا تو وزیر اعظم نے انہیں مبارکباد کے لیے فون کیا. تو وزیر اعلیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی درخواست بھی ڈال دی, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب بہت شکریہ آپ نے فون کیا, لیکن میں عمران خان صاحب سے جانا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں, تو وہ میری ملاقات آپ فیسیلیٹیٹ کرائے. تو بقول راوی کے آگے سے وزیر اعظم نے کہا کہ جی میں پوچھ کر بتاتا ہوں. تو جہاں پر وزیر اعظم پوچھ کر بتانے کے قائل ہوں تو وہاں پر وزراء کی ان آفرز کی کیا اہمیت ہے؟ بلال صاحب, یہ طارق فضل چودھری صاحب کی جو ریکویسٹ آئی, ریکویسٹ کہوں یا جو بھی انہوں نے بات کی, کیا بات تھی جی سر؟ ابھی ہم نے آپ کو سنائی بھی. انہوں نے مصطفیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ایک کوئی درخواست بھیج دیں تو ہم ان کو بنی گالا شفٹ کر دیں گے. اب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ یہ پارٹی پالیسی ہے یا یہ طارق فضل چودھری جیسے ایموشنل ہو گئے, وہ بولتے میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب بڑے بھائی ہیں, وہی بہتر بتا سکیں گے. دوسرا اسلام آباد ان کا حلقہ بھی ہے, بنی گالا ان کے گھر بھی کے بھی قریب ہے, تو شاید وہ کچھ ان کے پاس معاملہ ہوگا. مگر دیکھیے سادی بات, مگر کیبنٹ کے ایک نہیں, دیکھیے میں آپ کو بات کرتے ہیں, پھر آپ اسے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ بھائی ہیں اور بنی گالا کے پاس رہتے ہیں. گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی واضح ہے جی. وہ شخص ایک مجرم ہے دیگر جرائم کا, وہ معاملات کورٹ کے کیسز ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈ کا میرے نزدیک خاص طور پہ جسٹ ٹیکنگ ون ایگزامپل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بلیک اینڈ وائٹ, مطلب کہ ڈے لائٹ رابری تھی جو اس شخص نے کی ہے. تو اس کی رہائی یا جو کچھ بھی اس کا انحصار انہی چیزوں پر ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. پھر ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ مطلب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کے اوپر ہے تو وہ کورٹ سے اجازت لیتے ہیں, باقاعدہ کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ میں جس کا نام ڈالیں گے اس کی ملاقات ہو جائے گی, اور ملاقات نہیں ہوتی. تو
پھر اس پہ ہوتا ہے کہ جی یہ اڈیالہ جیل والے فیصلہ کریں. اب اڈیالہ جیل تو آپ ہی کی حکومت کے نیچے آتا ہے, مطلب کہ کہیں تو آپ لوگ کھڑے ہو نا اس ایشو پہ. نہیں میں تو جی فرینکلی جیل حکام کروائیں جی میٹنگ, فرینکلی میرے لیے تو جی ان مائی ویو اٹس ریلیونٹ ہو جائے جی ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, تو کیا نکلا ان ملاقاتوں سے؟ ہم نے ڈھیر اعلانات سنے. نہیں آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کے نیچے جیل کا محکمہ؟ نہیں سر, میں تو اصولی طور پہ تو ہے, قانونی طور پہ تو ہے, لیکن نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیے تو اب یہ بیچاری حکومت کی پر جلتے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے, ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اس معاملے کے اندر ویسے میں آپ کو بتاؤں ملاقات بھی ہو جائے گی نہیں ہوگی, جو کچھ بھی ہوگا یہ بھی ہر چیز کو نا اس ملاقات سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب کہ آپ نے سیکیورٹی بریفنگ میں آنا ہے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد, آپ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, آپ کے 50 60 70 80 لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اسمبلی میں, ہم نے آنا ہے خان صاحب سے ملنے کے بعد آپ نے سیکیورٹی بریفنگ میں آنا ہے. ہر چیز کو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ملاقات, کہ آپ سے میں موسم کا حال تو نہیں پوچھ رہی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو جواب دے دیا اس کو. نہیں سر, بات کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے, مطلب کہ سر یو آر ہیئر ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, آئی ایم ہیئر ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ. سر 190 ملین پہ آپ کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, مگر جیل کا مجھے نہیں آپ نے نہیں بالکل نہیں بالکل بالکل, تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے اوپر میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں نا. اب آپ مگر میرا نہیں بالکل میں آپ کے سامنے اس کی نہیں, وہ بالکل آپ یہ ہم 100 دفعہ پچھلے 4 سال سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, 3-4 سال سے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بتائے کہ جیل میں کس کی ملاقات کس سے ہونی چاہیے, وہ وفاقی حکومت کا کام نہیں, یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ایپل اینڈ پیئر کمپیریزن ہے, دیٹس ناٹ اے فیئر کمپیریزن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیئر کمپیریزن کیا ہے. فیئر کمپیریزن یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا, لاہور میں تھے ہم, میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے, اور بلاول صاحب نے سوچا کہ پولیٹیکل الائنس بنانے کے لیے میاں صاحب کی مشاورت ضروری ہے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ہم نے مسلم لیگ نون کے لیڈران کو آگاہ کیا, اور اس کے بعد ہمارے جو سٹاف سے لوگ تھے انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو آگاہ کیا اور وہاں پر ملنے کے لیے چلے گئے. کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب سے جس وقت بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی, میں ان کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھا. کتنے لوگ تھے سر؟ 5-6 لوگ تھے ہم, اور ہر ہفتے میاں نواز شریف صاحب سے ان کی پارٹی کے درجنوں لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی, کوئی پابندی نہیں تھی. اور ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی صرف وکیل ملیں, ان کی بہنیں ملیں. اب تو سر پوری کی پوری پارٹی وہاں پر بیٹھ کر ملاقات کرتی تھی. یہ بھی کرتے رہے, یہ بھی پہلے نہیں کرتے رہے, یا تو یہ آپ کوئی فیور تو نہیں کر رہے نا, احسان تو نہیں کر رہے, مگر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن ہوتی بھی نہیں ہے نا ملاقات, ایسی ہے کہ نہیں ہوتی. کمپیریزن نہیں ہو رہی سر, اب ہوتی تو رہی ہے نا جی ان دا پاس, مطلب کہ ہوتی نہیں رہی ان دا پاس. وہ تو بلال بھائی جیل کے اندر جب ٹرائل ہوتا ہے, اس کی تاریخ ہوتی ہے, تو وہاں پر وکیل چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے, اس کے علاوہ کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ان کی جو پولیٹیکل اور کور کمیٹی ہے, کسی سیاستدان کی ملاقات نہیں ہوئی پچھلے دنوں میں, پچھلے دنوں کیا پچھلے مہینوں میں. اب سر یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم حکومت کو ہی رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں نا, ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ کل یہ کسی اور پہ بھی بات آئے گی سر, کوئی اور بھی. تاریخ کا پہیہ تو گھومنا ہے, مطلب کہ ہمارے یہاں بڑے سیاستدان ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی جیل میں ہوتا ہے. تو آج نہیں آپ کیا چاہتی ہیں, میں جا کے میں وفاقی حکومت میں, آپ مجھے کہہ رہی میں حکومت کا نمائندہ, جیل میں جائیں گے ہم, آپ کو معرفہ صاحبہ, پھر میں آپ سے نہ آپ کا اختیار جیل پہ نہ میرا ہے, وفاقی حکومت پہ بھی ہوتا ہے. دسو تو صحیح, اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا ہے, ان کا اختیار ہے, وہ جیل حکام جی نہیں دیکھیے, وہ پھر وزیر جیل خانہ جات پنجاب. Why? So, sir, there is a reporting line and the court is saying کہ ملاقات کروا دو, نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیے, میری طرف سے ملاقاتیں کر لیں تاکہ یہ بہانہ ہٹ جائے. نہیں تو میں میری طرف سے کہہ سکتا ہوں نا جی, آپ کی کابینہ, آپ کی حکومت, پنجاب میری بالکل نہیں جی. دیکھیے میری طرف سے ملاقات کر لیں, آپ کا بھی شوق پورا ہو جائے گا, مصطفیٰ بھائی کا بھی پورا ہو جائے گا, خدے کا پہاڑ نکلے گا چوہا ہمیشہ کی طرح. حکومت کیوں رکا؟ دیکھیں نا, میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ میاں نواز شریف صاحب, یار آپ کو کابینہ چاہیے. علیمہ بہن جنہوں نے اپوائنٹ کروایا سہیل افریدی کو, ان کی بیوی اور بہن نہیں کروایا نا جی, انہوں نے ایک فیصلہ کیا. مریم نواز صاحبہ نہیں مجھے آپ کو شاید یہ بات بری لگی ہوئی, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, نہیں یہ وہ کہنے والے تھے نا, پی ٹی آئی والے تو وہ تھے کہنے والے کہ ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں, آپ اس طرح کے ہیں, مگر ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں, ہم بڑے مختلف ہیں. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے, اب آپ کو شاید مجھے معذرت ہے اگر آپ کو یہ برا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید, مگر بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو اس لیے بنایا گیا اسکیم کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹکراؤ جو ریاست کے ساتھ تھا, اس کی شدت میں کمی محسوس ہوئی. انہوں نے کہا اور زور سے وجہیں جا کے, یہ بالکل ہمیں مناسب نہیں ہے. تو جو بہن اور بیوی
جو ان کو CM बनवा सकती हैं तो वही इनसे लिस्ट लेके कंसल्टेशन करके इनको काबीना इसके ऊपर फंसाना, मुलाकात अलग बेशक हो जाए। नहीं देखिए, नहीं खवातीन की बात नहीं है। देखिए, दिस इज अबाउट द इंटरनल पावर स्ट्रक्चर ऑफ द PTI। उन्हीं लोगों ने कौन सी मुलाकात हुई थी सुहेल अफरीदी की CM अपॉइंट होने से पहले? जी बहुत गलत बात है, इस तरह पार्टियों के अंदर नहीं होना चाहिए। मगर मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनके भाई वजीर आजम, उनके समधी डिप्टी वजीर आजम, दुख्तर उनकी वजीर आला पंजाब, कोई और ओहदा रह गया तो वो भी कार ले। आप इस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ सोना you were supposed to be different, you were apparently supposed to be different। Are you saying that it's okay for PPP and PMLN to be like this, but because पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि I am saying कि जिस बात के ऊपर PTI ने हमेशा 6-7 साल सियासत की मुख्तलिफ होने की, वो बात बिल्कुल झूठ निकली है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। और जो अशखास सुहेल अफरीदी को मिलाए बगैर CM बनवा सकते हैं माजरत के साथ, वो मिलाए बगैर एक फहरिस्त ले जाके बिल्कुल CM KP की काबीना की अप्रूव भी कर सकते हैं। ये बहाने होते हैं। पहले जाफर एक्सप्रेस के मामले के बाद मसले का हल बता और आपने भी और आपने भी हर चीज का मसले का हल यही बनाया हुआ है कि मुलाकात के बगैर ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल सकती है, ना PTI के लोग। नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा मैं तो कब मुलाकात होने दें। मैं भी कह रहा हूँ हो जानी चाहिए, मगर अगर आप ये समझते हैं कि PTI अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है तो आपने जब ये इतने प्रिजन रूल्स बनाए तो उठा के उनको फेंक दे किसी डस्टबिन में। सुहेल अफरीदी को इतना शौक नहीं है मुलाकात का जितना आप दोनों चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो। कानून पर अमल क्यों ना हो? सर मैं क्या मान मियां नवाज शरीफ की होती थी, मुझे लगता है आपको इस बात का अफसोस है कि मैं 10 मिनट पहले मान गया था कि बेशक हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की होती थी, गलत पर लेके जाओ, गलत होती थी मियां साहब। मैं तो आपसे कह रहा हूं, नहीं मैं तो कह रहा हूं सिर्फ इतना सा सवाल। सर मैं तो चाहता हूं हो जाए ताकि ये बहाना भी हट जाए। पहले भी हुई है, कुछ भी नहीं तो ये किसने करानी है फिर? नहीं देखिए, आप चाहते हैं हो जाए, हुकूमत कह रही है कि हो जाए। मैं कल पिटीशन डालूंगा कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब को सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल लगा दिया जाए ताकि ये जो हकीकत है ये पूरी हो जाए। मेरे ख्याल से ये हमारे सारे सियासी मसले का हल है। यही डाल दो। तारिक फजल चौधरी ने उनको बनी गाला भिजवा दी और बिलाल साहब जो है वो मुझे सुपरिंटेंडेंट जेल बनवा रहे हैं। ये आपके शो की क्लिप निकली है। अच्छा सर, वैसे ये तो बता दें अब 27वीं तरमीम आ रही है मेरे इल्म में तो ये कोई ऐसी बात अभी नहीं है, नथिंग इन द वर्ड्स। सर ਤੁਸੀਂ कैबिनेट विच कर दे कि वो नहीं, आपने सवाल किया, नहीं आपने सवाल किया। मैं काबीना का मेंबर हूँ, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि if there is any amendment right now under consideration, there isn't। अब आपको अगर कुछ पता है या आप चाह रही हैं कि मैं कहूँ कि कुछ है और या आपके इल्म में है कुछ है, तो ऐसी बात नहीं है। आप I'm sorry to have disappointed you yet again with my response। कुछ है। I'm sorry to be बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गजा की बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गज़ा का और जो वहाँ सीज़ फायर पिछले दिनों में हुआ, जिसको ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में सारी दुनिया में ही उसको वेलकम किया गया। मगर ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके बावजूद अब बार बार तकरीबन रोज़ ही हमें इत्ला मिलती है कि जो इज़राइल की तरफ से हमले हैं फ़लस्तीनियों पे वो जारी हैं और अब भी बहुत सी शहादतें हो रही हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो कमिटमेंट या वादा किया था इज़राइल ने कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड को, इमदाद को गज़ा में दाखिल होने देंगे, उस इमदाद की भी जो अमाउंट है वो बहुत कम है। जितने ट्रक्स की कमिटमेंट हुई थी उससे बहुत कम जो हैं उनको वहाँ दाखिल होने दिया जा रहा है, जिससे भी गज़ा के लोगों की जो तकालीफ हैं उनमें कोई ख़ास कमी नहीं आई। हमास की तरफ से जो यरगमाली थे वो वापस कर दिए गए, इज़राइल ने भी कुछ कैदियों को रिहा किया है, मगर लग नहीं रहा कि मसला हल होगा। आज ये भी इत्ला आई, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि जो इज़राइली पार्लियामेंट है उसने वेस्ट बैंक को इज़राइल में ज़म करने की जो एक बिल है उसको पहले मरहले पर मंजूर कर लिया है। अब वो कमिटीज़ के पास गया है, देखते हैं इस पर क्या होता है। इसके ऊपर अमेरिका से भी रद्द अमल आया है। वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो साहब ने ये जो बिल था इसका पास होना जो है इसको एक ख़तरनाक कदम करार दिया है। अमेरिका की तरफ से हमास पे भी बार बार बात हो रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने हथियार नहीं फेंके तो उनको सीधा कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ क्लोज टू आर नेबरहुड हम पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, इन मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जावेद साहब।
جی جاوید صاحب، یہ اب آبویسلی جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اس پہ تب بھی گفتگو ہوئی تھی، جو پلان سامنے آیا تھا تو بہت سے لوگوں کے خدشات بھی تھے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے اس پہ کتنی کمٹمنٹ ہوگی، یا وہ اپنی جو انہوں نے کی ہیں کمٹمنٹس ان کو پورا کریں گے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے؟ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جن کی خبریں اب آ رہی ہیں وہ بہت افسوسناک بھی ہیں اور تشویشناک بھی۔ افسوسناک اس لیے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا اس کے مطابق جس طرح سے اسرائیل کو ہیومینیٹیرین ایڈ جانے کی پرمیشن دینی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں دی، اور انہوں نے دوسرا غزہ میں جو سویلین پاپولیشن ہے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ اور ایئر اسٹرائکس بھی کنٹینیو رکھی ہیں، اگرچہ ان کی انٹینسٹی پہلے سے بہت کم ہے لیکن پھر بھی اچھا خاصا وہاں جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری طرف سے حماس نے اپنی جو کمٹمنٹس تھی جو پہلے فیز کی تھی وہ کافی حد تک انہوں نے پوری کر دی ہیں۔ سارے جو ان کے پاس ہاسٹیجز تھے وہ واپس جا چکے ہیں اسرائیل کو، اور جو بھی ڈیڈ باڈیز ان کو اسرائیلیوں کی ملی ہیں وہ انہوں نے واپس کر دی ہیں، اور باقیوں کی تلاش جاری ہے، اور اس ملبے میں جو لوگ دب گئے ہیں ان کو آسانی سے نکالنا بھی، یعنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسے اب آپ نے خود بھی اپنے تو میں فرمایا ہے کہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک ایسا بل کے اوپر جو انیشل اپروول دی ہے جو بڑا تشویشناک ہے، اور پھر انہوں نے اپنی جو ودرول بھی ہے وہ جس طرح سے انہیں غزہ سے کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کی، اور یہ چیزیں ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو ارادے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو حوصلہ افزا ہوں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ سر یہ جو آبویسلی جب پلان بھی آیا تھا تو ایک انٹرنیشنل فورس کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے امریکن ایڈمنسٹریشن نے بھی بات کی ہے، مگر اب جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو اس وقت رویہ ہے اب اس کی وجہ سے مسلمان ممالک آپ کے خیال میں ان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوگا یہاں فورسز بھیجنا غزہ میں؟ کیونکہ شروع میں بہت بات ہو رہی تھی کہ مسلمان ممالک کی فورسز جائیں گی جب یہاں سیز فائر ہو جائے گا اور وہ معاملات کو دیکھیں گی۔ دیکھیں یہ سارا جو ان کا جانے کا پلان ہے، جو بھی فورسز جائیں گی اگر وہ پیس کیپنگ فورس کے طور پہ جاتی ہیں اور ان کے جانے کے نتیجے میں وہاں ٹوٹل سیز فائر ہو جاتا ہے اور ہیومینیٹیرین غزہ کے لوگوں کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس پیس کیپنگ فورس کا ایک لحاظ سے غزہ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور امن کو اسٹرینگتھن کرنے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ اور پیس کیپنگ فورس کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کو اسٹیبلائز کرنا، اس کو اسٹرینگتھن کرنا، اور عموماً یو این سیکورٹی کونسل کی پرمیشن کے ساتھ وہ یو این پیس کیپنگ فورس ہو تو یو این سیکورٹی کونسل کی مدد سے جاتی ہے اور یہ اپروول سے جاتی ہے، تو اس سے تو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ اگر لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ ٹروپس کہاں کے ہیں، کن ممالک کے ہیں، اور ان کی نیوٹرلٹی ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے ان کے میں ایک نیچرل جو ہمدردی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہونی چاہیے۔ تو اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جیسے اس کا پہلے نام رکھا گیا تھا وہ اگر چلی جائے تو اس سے تو حالات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، لیکن سوال بہت بڑا یہ ہے کہ غزہ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ غزہ کو گورن کیسے کیا جائے گا۔ اب اس میں امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ یہ ہے کہ بالکل حماس کو ڈسارم ہو جائے، اپنے آپ کو کر لیں، اور غزہ کی گورننس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اب یہ جہاں تک ڈسارممنٹ کا تعلق ہے جہاں اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حماس اس پہ ابھی اس نے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ جہاں تک گورننس کا تعلق ہے کہ غزہ کو کون سی اتھارٹی کرے گی، تو آبویس ایک جو چوائس ہونا چاہیے وہ تو ہے پیلسٹینین اتھارٹی، کہ وہ ان کو بھی غزہ میں بھی گورن کرنے کی ایک سہولت اور اجازت دی جانی چاہیے۔
تو وہ تو میرا خیال میں ہماس کے لیے جی جاوید صاحب معاف کریے گا ذرا وقت کم رہ گیا، پاک افغان تعلقات پہ اگر ہم آپ کا جلدی سے کامنٹ لے لیں، وی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ، وہاں بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، آر یو آپٹیمسٹک؟ میں جی وہ پہلے تو میں اس چیز پہ اپنا استنبول میں سر ہماری وہ بات بھی مذاکرات بھی ہونے ہیں نا، فائر ہو گئی ہے، اور استنبول میں 25 تاریخ کو جو مذاکرات ہونے ہیں، دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اس سے نتیجہ اچھے نتائج نکلیں، لیکن میرا خدشہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا وہ آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کنٹرول کر سکیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں مذاکرات کو تو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹی ٹی پی پھر کوئی انکرشن کا واقعہ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے ہمیں فورسفلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔